नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 164 और 165। लफ्ज़ी तर्जमा लक़द बेशक मन्नल्लाह एहसान किया अल्लाह ने अलल मोमिनीना मोमिनों पर इस जब बासा भेजा फ़ीहिम इनमें रसूलन एक पैगंबर मिन अनफुसिहिम इन्हीं में से यतलू वो पढ़ते हैं अलैहिम इन पर आयात ही इसकी आयतें व युज़क्कीहिम और उनको पाक करते हैं व युअल्लिमुहुल किताबा और सिखाते हैं इनको किताब वल हिकमता और हिकमत व इन और बेशक कानू वो थे मिन कबलू इससे पहले लफ़ी ज़लालिम मुबीन अलबत्ता खुली नादानी में। अवलम्मा क्या जब भी असाबतकुम पहुँची तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत का तहकीक असब तुम तो पहुँचा चुके तुम मिसलई ही इससे दो चंद कुल तुम कहते हो तुम अन्ना कहाँ से है हाजा ये यानी ये मुसीबत हम पर कहाँ से आ पड़ी। कुल कह दीजिए हुआ वो मिन इनके पास से है अनफुसिकुम तुम्हारे अमाल के। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। बेशक फरमाया बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया जब इसने इनमें एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो इन पर इसकी आयत पढ़ता और इन्हें पाक करता और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। हालांकि बिलाशुबा वे इससे पहले यकीनन खुली नादानी में थे। यानी अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया, इनमें इन्हीं में से एक पैगंबर भेजे यानी इन्हीं के जिन्स में से ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो सकें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बवक़्ते ज़रूरत सवाल कर सकें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी इख्तियार कर सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से पूरा फ़ायदा उठा सकें। आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए वो सब के सब बशर ही थे। कुरान ने इनकी बशरियत को खूब खोल कर बयान किया। इरशाद फरमाया सूरत कहफ में, कह दीजिए मैं तो तुम जैसा ही एक बशर हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है, तुम्हारा माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है। बस जो शख्स अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो लाजिम है कि वो अमल करे, नेक अमल, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। सूरत फुरकान में फरमाया और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजे मगर बिलाशुबा वो यकीनन खाना खाते थे और बाज़ारों में चलते फिरते थे। जुबैर बिन हैया की रवायत में है कि जंगे नहावंद के दिन मुशरकीन व कफ़ार के बादशाह हंजा खान के सामने जब मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करने आए तो इसने मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अहले अरब, तुम सबसे ज़्यादा गरीब और नादार थे, लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्ती और बदनसीबी तुम्हारे मुक़द्दर में थी, लोगों में तुमसे ज़्यादा तंदखू और बद इखलाक और सख्त मजाज थे, तुम खाना बदोश थे जिसकी वजह से तुम खैर और फलाह के कामों से दूर थे। मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद कमांडोज को हुक्म देता तो वो नेज़ों के साथ तुम्हारे जिस्मों को छलनी कर देते और फिर सरज़मीन नहावंद तुम्हारी लाशों की इस्तग़फ़ार बदबू और ताफ़न की वजह से गंदगी का ढेर बन जाती। लेकिन मैं अपने कमांडोज को ये हुक्म नहीं देता, अगर तुम खुद चले जाओ तो हम तुम्हारा रास्ता साफ़ कर देते हैं और तुम्हें कुछ नहीं कहते, और हाँ, अगर तुम्हें हमारी पेशकश कबूल नहीं तो फिर हम तुम्हें बहुत जल्द वो जगह दिखा देंगे कि जहाँ तुम्हारी लाशें तड़पेंगी और कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। शाह नवाहावंद का ये बयान सुनकर मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हाँ अल्लाह की कसम, तूने हमारे हालात और सफ़ात बयान करने में कोई कमी और कोताही नहीं की, वह बिल्कुल ऐसे ही है, यकीनन हम खाना बदोश थे,
ہم سب سے زیادہ بدحالی، بھوک اور فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ بدبخت اور بد نصیب لوگوں میں ہم سر فہرست تھے، ہر بلائی اور فلاح کے کاموں سے دور تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا۔ انہوں نے ہم سے دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت اور آخرت میں ان کی جنت کا وعدہ کیا۔ تو جب سے اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم ہمیشہ ہی مشکلات سے نکلنے کے راستوں اور اپنے رب کی مدد اور نصرت کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم، ہم تمہارے پاس بادشاہت اور عیش و عشرت دیکھتے ہیں، اور اب ہم پہلی والی بدحالی اور پریشانی حالی کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ اب ہم تمہاری حکومت پر غلبہ اور تمہارے مال و متاع پر قبضہ کر لیں، یا پھر سرزمین نہاوند پر جام شہادت نوش کر لیں۔ اور فرمایا، کیا یہ تمہیں ایک مصیبت پہنچی کہ یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک یعنی احد کے میدان میں جب مسلمان قتل اور زخمی ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت اور استعجاب کے طور پر نکلا کہ ایسا کیسے ہوا جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اس ڈرے کو چھوڑ کر اپنے نبی کی مخالفت کی تو یہ دن دیکھنا پڑا، اس لیے اللہ کا وعدہ تو اطاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ مشروط ہے۔ ہمارے عمل کے لیے بہت بہترین ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم کامیابیاں چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کے لیے وعدہ یہ ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اطاعت کی جائے اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر قائم رہا جائے۔ اطاعت کس کی جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور پھر ثابت قدمی سے اس کے ساتھ قائم رہا جائے۔ جس نیک کام کو آپ شروع کریں تو اس پر آپ ثابت قدم رہیں، تو یہ شرط ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی سچا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر اس دین پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنیا بھی بہترین کریں گے، اور آخرت تو بے شک بہت ہی بہترین، اور اس کی رحمت جس کا نام جنت ہے، اللہ وہ بھی عطا کر دیں گے۔ شرط یہ ہے اطاعت کی جائے اور پھر ثابت قدمی سے اسی اطاعت پر جمع جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کے دن مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن 70 مسلمان شہید ہوئے، اور وجہ پیچھے یہی ہم بار بار آیات پڑھ رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے بھلا کر تو وہ درا جو چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے اس آیت میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ یہ تمہارے اپنی وجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور جہاد میں ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ضرور ہی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ تو جب اب انہوں نے حیرت سے کہا کہ یہ کیسے ہوا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی عمل کی وجہ سے ہوا، کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس میں اپنا ہی قصور ہوتا ہے اور رحمت اللہ کی طرف سے۔ وما اور جو بھی اصابکم پہنچے تم کوئی مصیبت، یوم التقى الجمعانی اس دن کے جب دو جماعتیں آپس آمنے سامنے ہوئیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے مومنوں کو،
اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھیڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھیں اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، یعنی تم جو دشمن کے سامنے سے بھاگ اٹھے اور اس نے تم میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا اور کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، تو اس سب کچھ اللہ کی قضاء اور قدر اور اس کی حکمت کے مطابق تھا۔ اس کی طرف اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد میں اٹھانا پڑا۔ میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ شاندار بن گئی۔ اس کی تعبیر اس طرح سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا اور منتشر مسلمان نئے سرے سے لڑائی کے لیے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی جو ذبح ہو رہی تھی۔ اللہ کے سارے کاموں ہی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے خبردار کر دیا کہ یہ ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا کہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں، اس کی حکمتیں پہلے سے ہی طے ہوتی ہیں ہر کام کے لیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق بھی نہیں فرمایا تھا تو 50,000 سال پہلے ہر انسان کی تقدیر جو تھی وہ لکھ دی گئی تھی اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونا تھا، یہ سب طے تھا، پہلے سے ہی طے تھا، مگر آزمائش انسان کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے۔ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر، وہ چاہے تو ٹیڑھے راستے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا، اور اسی اختیار کے بدلے میں جنت کو بھی تخلیق فرما دیا اور دوزخ کو بھی۔ تو یہ اختیار ہے جو انسان اپنی مرضی سے چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتا۔ تو ایک کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم۔ اختیار تو ہے مگر اس کا پھر بہت بھاری جو ہے حساب ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ جنات اور انسان کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔